काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी, और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम क्या कुछ पढ़ सकें। आइए मैं आपको आगाज़ में बताती चलूँ। अर्ज़ नाशिर हम पढ़ लेंगे जो कि सफ़ा नंबर 19 पे स्टार्ट हो रहा है। फिर वजह तालीफ़ किताब, उसके बाद अर्ज़ मुतरज्जिम भी हम पढ़ लेंगे और पेश लफ्ज़ भी हम मुकम्मल पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगर टाइम हुआ फिर आगे क्या पढ़ेंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 2 और किताब का सफ़ा नंबर 19। लिखा है कि मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट मोहसिन मिल्लत अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफ़ी के उन सदक़ात जारिया में से है जिनसे लोग ता क़यामत इस्तिफ़ादा करते रहेंगे और मौसूफ़ के दर्जात आलिया में इजाफ़ा होता रहेगा। मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट ने तराजिम व तफासीर कुरान से काम शुरू किया और फिर हर वो किताब जिसकी मिल्लत को ज़रूरत थी शाया की और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाया की जाती रहेगी। कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करना और उन्हें घर घर पहुँचाना हमारे इदारे मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर का पहले रोज़ से हदफ रहा है। इस सिलसिले में दसियों इल्मी काम जो उलमाए कराम की तालीफ़ व तसनीफ़ और तर्जुमे की सूरत में मंजर व मशहूद हैं, उनमें हज़रत आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी की तालीफ़ शुदा तफसीर नमूना, तफसीर पयाम कुरान सरे फ़हरिस्त हैं। उसके बाद इदारा हाज़ा ने चाहा कि हज़रत नासिर मकारम शिराज़ी की शरह नहजुल बलागा पयाम इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तर्जुमा पेश किया जाए। अगरचे ख़ुद हज़रत आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी ने मुझे इजाज़त दी थी, यहाँ ममनून एहसान है हुज्जतुल इस्लाम अलहाज अल सैयद ज़ुल्क़द्र रिज़वी ब्रैकेट में लिखा है कि वकील व नुमाइंदा आक़ाए मकारम शिराज़ी बराए लंदन ब्रैकेट क्लोज़ कि जिनसे तहरीरी इजाज़त हासिल करके तर्जुमा किया गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम जिल्दों को पेश किया जाएगा। याद रहे कि मिसबाहुल कुरान एक खुद मुख्तार इदारा है। उसके बानी मरहूम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफ़ी थे। उन्होंने इस इदारे का एक अलग ट्रस्ट तश्कील दिया जो अव्वल दिन से इखराजात का खुद इंतज़ाम करता है। इदारा मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी का तहे दिल से ममनून है कि उन्होंने शरह नहजुल बलागा के तर्जुमे की निगरानी के फ़राइज़ अज़ खुद अंजाम दिए। नीज़ उनके इदारे बाबुल इल्म दरल तहक़ीक़ का भी ममनून है। और इसकी मैं हिजे भी कर देती हूँ। बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ दाल अलिफ रे अलिफ लाम ते है काफ़ ये काफ़ का भी ममनून है कि उन्होंने किताब हाज़ा की अशात की इजाज़त दी। बहम्दुल्लाह मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की हमा जहद गरां कदर खिदमात के हवाले से 4 मुंतखब मिसरे यहाँ पेश कर रहा हूँ। ये बेहतरीन मनक़बत मोहतरम जनाब धर्मेंद्र नाथ देहलवी ने बारगाहे हज़रत मुर्तज़वी अलैहिस्सलाम में खुलूस दिल से कही थी। आइए हम अब ये अशार पढ़ते हैं। ये उर्दू में है। नाज़ा हूँ मेरे दिल में अक़ीदत अली की है, दरअसल मुझ पे ये भी इनायत अली की है। हर वक्त जागुज़ी रहे दिल में यही ख़याल, खिदमत जो है समाज की खिदमत अली की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमान और रहीम हम सबको मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हज़रत मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत ही में हमेशा मसरूफ़ व मशगूल रखे कि हमारी यही ज़िंदगी
کی ہے، آمین یا رب العالمین۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں www.misbahul میں آپ کو اسپیلنگ بتاتی ہوں، سب اسمال میں ہے MISBAHULQURANTRUST قرآنٹرسٹ.com COM۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب شیخ محمد امین ساعتی سین الف عین تے چھوٹیے مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ یہ ہم نے مکمل کر لیا اور اب ہم صفحہ 21 پہ آ گئے ہیں، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے وجہ تالیف کتاب، اور ساتھ ہی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا عمیق سمندر، عین میم یہ قاف، سمندر انسان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ ترین درس، خود سازی اور تہذیب نفس کا بہترین سرمایہ اور پاک پاکیزہ اور قابل فخر معاشرہ بنانے کے بہترین دستور، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ یہ عنوانات ہیں کہ جنہیں نہج البلاغہ کے تعارف کے لیے قرار دیا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے جس سے شروع سے آخر تک غور سے اس کا مطالعہ کیا ہو، پھر اس پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ اس گراں قدر تالیف کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ میں نے بھی دوسروں کی طرح نہج البلاغہ کے مختلف حصوں کا اپنی ضرورت کے مطابق مطالعہ کیا تھا، یہاں تک کہ 15 خرداد خیر دال الف دال اور لکھا ہے 42 شمسی کو بہت سی شخصیات کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ شروع میں شاہ کی حکومت کی طرف سے بہت سختیاں تھیں، تمام چیزیں ہمارے لیے ممنوع تھیں۔ رفتہ رفتہ مشکلات کم ہوئیں تو دوستوں سے تقاضا کیا کہ ہمارے پڑھنے کے لیے کتابیں فراہم کریں، اور میں نے اپنے لیے نہج البلاغہ کا مطالبہ کیا۔ اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے نہج البلاغہ کی ترتیب کے مطابق مطالعہ شروع کر دیا۔ توفیق الہی شامل حال رہی۔ دوسرے حصے کا مکمل مطالعہ کیا جو خطوط اور سیاسی و اخلاقی حکم ناموں پر مشتمل ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ نہج البلاغہ میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ اپنے آپ کو علم و دانش کے سمندر کے مقابل پایا۔ زندگی سے متعلق تمام اہم ترین مسائل اور ان کے تمام معنوی اور مادی پہلو اس میں موجود ہیں، سمندر کی امواج کی طرح جو گوہر اور موتیوں کو لا کر ساحل پر ڈال جاتی ہیں، اور غوطہ زن کا اس پر زیادہ حق ہوا کرتا ہے۔ میں اس دن سمجھا کہ کتنے محروم ہیں وہ افراد جو اس بے مثال گنجینے کے ہوتے ہوئے اس سے بے خبر ہیں اور دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جو چیز خود ان کے پاس موجود ہے اس کی تمنا دوسروں سے کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے مضامین زمانے کے گزرنے سے پرانے نہیں ہوتے، اسی طرح اس کے مطالب بھی چاہے وہ سیاسی ہوں یا فکری اور اخلاقی ہوں، زمانہ گزرنے کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ عاشق باللہ، سالک اللہ اور کامیاب زندگی گزارنے والے افراد ہر روز اس بزرگ عالم یعنی علامہ سید رضی رحمۃ اللہ کی قبر پر حاضر ہوں اور ان کی روح پر سلام بھیجیں کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے گراں بہا کلمات پر مشتمل کتاب ہم مسلمانوں بلکہ انسانی معاشرے کے حوالے کی ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ اس کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اصل مطلب کی طرف بڑھیں جو اس کتاب کے لکھنے کا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں نہج البلاغہ کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں۔ علماء گزشتہ اور عصر حاضر کے دانش مندوں نے ہمارے لیے اس کی تفسیر اور حقائق کو ظاہر کرنے کی کوششیں کی ہیں اور قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہج البلاغہ اس طرح ہے کہ گویا ابھی تک کسی نے اس پر نظر ہی نہ ڈالی ہو۔ یہ اب بھی مظلوم ہے اور اس کے لیے مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ مسائل و مشکلات زیادہ ہیں اور مختلف مکاتب فکر اپنے اعتقادات معاشرے پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب اخلاق، تقوی و پرہیزگاری سے دوری بڑھ رہی ہے۔ ادھر دنیا دار لوگ اپنے غیر اخلاقی مقاصد کے حصول میں مصروف ہیں، لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نہج البلاغہ پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے تاکہ معنوی، مادی، انفرادی اور
اور اجتماعی مشکلات کا حل پیش کیا جا سکے اور دیگر مکاتب فکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی دلیل کی بنا پر اس توفیق کے بعد جو تفسیر نمونہ اور پیام قرآن کی صورت میں الحمدللہ اس حقیر اور میرے بہترین ساتھیوں کو نصیب ہوئی، اہل علم نے اصرار کیا کہ اب نہج البلاغہ کا مرحلہ ہے اور تفسیر نمونہ کی طرح اس پر کام کیا اور سابقہ تجربات کی روشنی میں اور بہتر انداز سے خوبصورت اسلوب کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے، جبکہ مسائل و مشکلات پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں اور یہی سبب اس کام کی راہ میں رکاوٹ تھا، لیکن سوچا کہ جب تک عمر باقی ہے اس کام کو انجام دیا جائے اور پھر خدا سے توفیق اور حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگی۔ چنانچہ تفسیر نمونہ میں مدد کرنے والے کچھ پرانے ساتھیوں اور کچھ نئے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہج البلاغہ کی شرح مکمل کی، جس میں روزمرہ کے مسائل، فکری سماجی عقیدتی ضروریات کا حل ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ شارحین نہج البلاغہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس میں جدت اور نئے مطالب کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ یہ کام روز ولادت باسعادت امیر المومنین علیہ السلام 13 رجب المرجب 1413 ہجری قمری میں شروع ہوا، البتہ سستی کا شکار رہا اور پہلی جلد کو تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ شروع میں جلدی میں کام کرنا ویسے بھی صحیح نہیں تھا، بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا لیکن اب الحمدللہ تیزی سے کام جاری ہے، امید ہے اس سے بھی زیادہ کام میں تیزی آئے گی، لیکن نہج البلاغہ کی موجیں اس قدر عظیم ہیں کہ اس اوقیانوس میں کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اسے اہل نظر کے ذوق مطالعہ پر چھوڑتے ہیں اور صاحبان نظر سے درخواست ہے کہ اگر کوئی کمی محسوس کریں تو ہماری توجہ دلائیں تاکہ اس کام میں وہ بھی حصے دار ہو سکیں۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خدا وند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ کام مکمل طور پر بطریق احسن انجام پائے، آمین۔ اور نیچے نام لکھا ہوا ہے ناصر مکارم شیرازی، قم المقدسہ 3 ربیع الثانی 1417 ہجری قمری۔ یوں ہم نے پیج نمبر 23 پر مکمل کر لیا۔ اب 24 خالی ہے، 25 پیج پہ لکھا ہے عرض مترجم۔ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام گزشتہ آسمانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے کہ جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے جسے علامہ سید شریف رضی اللہ رحمہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت الف صاد الف لام تے فطرت ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کے محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ آئیے ساتھ ساتھ لکھا ہے تحت الکلام الخالق فوق الکلام المخلوق۔ مسلم و غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروع شین رواہ شروع میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح پیام امام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی سین الف عین تے چھوٹی ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ
नासिर मकारम शिराजी, लंदन के मसूल व नुमाइंदा मोहतरम आलिम बुजुर्गवार हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद ज़ुल्फ़िकार रिज़वी दामत बरकातहू की तहरीरी इजाज़त और हज़रत आयतुल्लाह लामा सैयद अकील अलगरवी दामत बरकातहू से मुफीद मशवरों और रहनुमाई के बाद बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ कराची पाकिस्तान के अरकान मौलाना मोहम्मद हुसैन करीमी, मौलाना ग़ुलाम अली आरफी, मौलाना फ़िदा हुसैन इनकलाबी, मौलाना मोहम्मद याकूब शाहिद आखवंदी, मौलाना मंजूर हुसैन अबुल हसनी, मौलाना मोहम्मद बशीर आलमी, जनाब मजहर हसनैन नकवी मरहूम मग़फ़ूर, उसके बाद है नाम मोहतरम सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी समेत मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अली, मोहतरम मोहम्मद मुरसलीन, मोहतरम सैयद शहज़ाद आलम ज़ैदी, मोहतरम सैयद सज्जाद रज़ा रिज़वी और मोहतरम सैयद असद अली ज़ैदी की बाहमी ताउन से तर्जुमे का काम शुरू हुआ, जिसकी पहली जिल्द का 3रा एडिशन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। और इस किताब के मुकम्मल दौरे के बाद चंद जिल्दों का ज़मीमा तरतीब दिया गया है, जिसमें रवात का ज़िक्र जो कि मिनहाजुल बराआ अलिफ लाम बेरे अलिफ हमज़ा है और ब्रैकेट में लिखा है खुई, यानी जो कि मिनहाजुल बराआ खुई से इस्तिफ़ादा है, और हवाला जात भी मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन और बर सग़ीर के बुलंद मर्तबा अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी की शरह के अलावा बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ और राक़िमुल हुरूफ़ की जानिब से मालूमात का इजाफ़ा है। काबिल ज़िक्र है कि कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम में उर्दू तर्जमा अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम और अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी से लिया गया है। नहजुल बलागा का अगर पूरी मिल्लत मुताला कर ले तो यकीनन तरक्की व अज़मत मुस्लिमीन व तशय्युअ में कई गुना इजाफ़ा होगा और इंशाअल्लाह ये काविश इस राह में मददगार साबित होगी। शहीद प्रोफेसर सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी से इस किताब के बारे में मशवरे रहे कि नहजुल बलागा का मंजूम तर्जुमा किया जाए, चुनाचे इस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। वसलाम सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, मुदीर बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ कराची पाकिस्तान। तो सामीन, हमने ये सैयद शहनशाह हुसैन नकवी के अल्फाज बहुत आराम से पढ़ लिए। मेरी कोशिश थी कि कहीं कोई गलत अदायगी ना हो जाए। और अब हम सफ़ा नंबर 27 पर आ गए हैं और यहाँ पर लिखा है मुजव्विज़ का अक्स। चलिए ये पढ़ लेते हैं। ये छोटा छोटा लिखा है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शहनशाह हुसैन नकवी व उम्मत मालिकुम, डायरेक्टर बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ फ़रोग़ ईमान ट्रस्ट नाज़माबाद कराची पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हर तरह से बख़ैर वाफ़ियत होंगे। ये जानकर मुझे बेइंतहा मुसर्रत हो रही है कि हज़रत आयतुल्लाह शेख नासिर मकारम शिराज़ी की ज़ेर निगरानी तालीफ़ होने वाली नहजुल बलागा की सलीस व नफ़ीस शरह क़याम इमाम अलैहिस्सलाम का उर्दू तर्जुमा बाबुल इल्म दारुत तहक़ीक़ में आपकी ज़ेर निगरानी अंजाम पा रहा है। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख नासिर मकारम शिराज़ी मदज़ल्लहुल आला के तमाम के नुमाइंदे और उनके लंदन के ऑफ़िस के मसूल की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गुज़ार हूँ कि रब करीम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और आपके मसाई मीम सीन अलिफ ऐन छोटी मसाई जमीला व जलीला को शर्फ़ क़बूल से सरफ़राज़ फ़रमाए। तबलीग़ दीन और ख़िदमत मकतब व मज़हब अहले बैत असमत व तहारत की गर्ज़ से हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मकारम शिराज़ी की जानिब से आपको उनकी तमाम किताबों के तर्जुमे और अशात की इजाज़त हासिल है, बशर्ते कि उनके मज़ामीन और मीम है ते वाव छोटी है और उस पर खड़ा अलिफ है में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो। मैं इस अज़ीमुशान किताब की तकमील और अशात के लिए भी दस्त बदुआ हूँ। रब अकबर अल्लाह ताला आपके दस्त बाजू को क़ुव्वत व ताकत अता फ़रमाए और इस जैसे कारनामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात फ़राहम फ़रमाए। आमीन बहक़ मोहम्मद व अलैहि ताहिरीन। दुआ गो सैयद ज़ुल्फ़िकार रिज़वी, मरकज़ बाबुल मुराद, लंदन UK। ये सामीन हमने
پڑھ لیا ہے، یہ اس کا سارا جو کہ اس میں تحریر تھا اس خط میں. اور اب آئیے پیج 28 پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سا، اور پیج 29 پر ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پیش لفظ. لکھا ہے کہ نہج البلاغہ آج کی دنیا میں تصور سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے روشنی پھیلا رہی ہے، کیونکہ بہت ساری اجتماعی اور انفرادی مشکلات اور دشواریوں کا حل اس میں موجود ہے، اور بشریت کی جان لیوا بیماریوں کے لیے دوا اس میں پوشیدہ ہے. نہج البلاغہ کی روشن شعاؤں نے دنیائے اسلام کی سرحدوں کو پار کر کے اب غیر مسلموں کے دلوں کو بھی منور کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ایسے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ کبھی ان کے ایسے بیانات نہج البلاغہ کے بارے میں آتے ہیں کہ دوستوں کی جان و دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور شوق کے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہا دیتے ہیں. ایک عرب عیسائی مفکر میخائیل نعیمہ اپنی کتاب نہج البلاغہ اور اس کے صاحب، یہ نام ہے کتاب کا، نہج البلاغہ اور اس کے صاحب، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا تھا، تو ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ کیا علی علیہ السلام صرف اسلام کے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو 1956 میں عیسوی میں ایک عیسائی ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں تحقیق پر جستجو اور وقت اور دقت کیوں کرتا؟ یہ جارج جرداق جو ایک لبنانی عیسائی مصنف ہیں جنہوں نے کتاب الامام العلی صوت عدالت الانسانیت لکھی ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. وہ امیر المومنین، بریکٹ میں لکھا امیر المومنین علیہ السلام، ایسے دل پذیر شاعر، دل فریب واقعات، نرم اور لطیف حکایات اور حیرت انگیز جنگی واقعات کو شاعرانہ انداز سے پیش کرنے والے ایک ایسے مرد میدان جو نہ صرف جنگ کے میدان میں بلکہ دور اندیشی اور پاک دلی میں، فصاحت، بلاغت اور سحر انگیز بیانی میں، بہترین اخلاق اور جوش ایمانی میں، بلند ہمتی میں، مظلوموں اور نا امیدوں کی مدد کرنے میں، حق اور سچ کی پیروی کرنے میں، من جملہ تمام صفات حسنہ میں ایسے مرد میدان تھے کہ تاریخ میں آپ علیہ السلام کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. نہج البلاغہ کی کشش اس حد تک ہے کہ سخت پیاسی ارواح کو اپنی شفاف حقیقت سے ایسا سیراب اور مست کر دیتی ہے کہ وجود انسان سے شراب طہور کے نشے کے تمام اثرات آشکار ہو جائیں. گویا حوض کوثر ہے اور مولا علی علیہ السلام ساقی کوثر کنارے پر بیٹھے ہر کسی کو اس کی قابلیت کے مطابق فائدہ پہنچاتے ہیں. مگر افسوس کہ نہج البلاغہ کی تفسیر و تشریح اور معنی کی وضاحت کے بارے میں مسلمان دانشوروں نے گروہی شکل میں اگرچہ بہت کوششیں کی ہیں، مگر اب بھی گہری اور بیشتر تشریحات کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں بزرگان دین نے اپنے حساب سے عمدہ لیکن محدود شرحیں لکھی ہیں، مگر آج کی دنیا کو تازہ اور تفصیلات کے ساتھ شرحیں درکار ہیں. اسی بنا پر تفسیر نمونہ کا کام ختم کرنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عنایات اور مدد سے مالی مشکلات کے باوجود ہم نے نہج البلاغہ کی مکمل شرح و تفسیر کا ارادہ کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کتاب سے دانشور حضرات، علماء، فضلاء، محققین اور عام لوگ بھی استفادہ کر سکیں. اس شرح و تفسیر کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر خصوصیت کے ساتھ کام کیا گیا ہے. یہ 5 دیے ہوئے ہیں نکات. نمبر 1، اس کے ساتھ تمام جملوں کا ترجمہ و تفسیر. نمبر 2، تمام لغات، اصلی و غیر لغات کی تفسیر. 3، خطبوں اور خطوط سے مربوط تاریخی مسائل کے بیان کی اہمیت. 4، مختلف عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی بحثوں پر ضروری تجزیہ و تحلیل. 5، اضافی نکات جن پر مکمل بحث کی گئی ہے جو شاید محترم پڑھنے والوں کو دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز کر دے. بہرحال آگے لکھا ہے، بحمداللہ اس کام میں ہمارے ساتھ کچھ نئے ساتھیوں اور تفسیر نمونہ میں کام کرنے والے ساتھیوں کی نے مدد کی، جس کے نتیجے میں ابحاث الف بے ہے الف سے ابحاث مزید توضیحات اور تشریحات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان عزیزوں کے تشکر کے ساتھ امید ہے عنایات پروردگار سے اس شرح و تفسیر کا مناسب اثر عالم اسلام و مسلمین میں پیدا ہوگا اور یوم آخرت کا ذخیرہ قرار پائے گا. نام لکھا ہے ناصر مکارم شیرازی، 13 رجب 1420 ہجری، حوزہ علمیہ
اور یوں ہم نے پیش لفظ کے عنوان سے مضمون مکمل کر لیا اور اب صفحہ نمبر 31 پر آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے سید رضی مدون نہج البلاغہ. تمام مورخین کے نزدیک سید رضی 359 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے. بچے کا نام محمد رکھا. بعد میں شریف رضی اور ذوالحسبین مشہور ہوئے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت حسین ابن ابی محمد اتروش الف توئے ریواوشین اتروش تھیں. آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی نسل سے تھیں. آپ باکردار اور بلند نظر خاتون تھیں. سید رضی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ساری مائیں آپ جیسی نیک ہوتی تو بچے باپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. سامعین اب یہاں پر 2 حوالہ جاتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی نسل سے تھیں. والدہ کے بارے میں اس کا حوالہ ہے فاطمہ بنت الحسین بن ابی محمد الحسن الاتروش بن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر ساری مائیں آپ جیسی نیک ہوتی تو بچے باپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس کا حوالہ ہے یہاں پر جو کہ عربی میں لکھا ہوا ہے لا کانا مثلک کلو ام برتن، یعنی اسی کی جو عربی لکھی ہے اس کا حوالہ ہے مقدمہ یاد نامہ علامہ شریف رضی. اور جو اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ باپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس میں لکھا ہے حوالہ ابو احمد الحسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن الامام ابی ابراہیم موسیٰ الکاظم. یہاں ہم نے مکمل پڑھ لیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جن کا نام ابو احمد حسین بن موسیٰ ہے. آپ عباسی اور آل بویا حکمرانوں کے نزدیک عظیم مقام رکھتے تھے. آپ کو ابو نصر بہاؤالدین نے الطاہر ہجے کرتے ہیں الف لام تو الف ہیرے الف لام الف واو ہے دال کا لقب دیا. ابو احمد 5 مرتبہ طالبین کے سرپرست و رئیس رہے. جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ گروہ آپ کو نقیب و بزرگ کے عنوان سے یاد کرتا تھا. سید رضی رحمۃ اللہ ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے اور آپ نے پاک خاندان میں پرورش پائی. بچپن ہی سے آپ کے چہرے سے بزرگی کے آثار نمایاں تھے. مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ سید رضی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما سید رضی رحمۃ اللہ کا تعلق خاندان نبوت کے ان صاحبان افتخار افراد سے ہے جن پر علم و دانش اور حدیث و ادب کے لحاظ سے دین و مذہب کو فخر ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ساتھ ہی لکھا ہے کہ انہوں نے تمام نیک افراد کی نیکیاں میراث میں پائی ہیں جبکہ عظیم دانشور بہترین زندگی کے مالک اور صائب و ثاقب سواد سے ہے صائب سواد الف حمزہ بے و ثاقب سے ثاقب صائب و ثاقب نظر اور بلند طبع بہترین ادیب پاکیزہ حسب کے مالک تھے. خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تھی اور بزرگی و سیادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میراث میں ملی. سید رضی رحمۃ اللہ کئی ایسے دیگر فضائل کے مالک ہیں کہ قلم ان کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. حوالہ ہم نوٹ کرتے ہیں الغدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181. پھر آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ 40 سے زیادہ ایسی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں سید رضی کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں تحریریں موجود ہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت بلندی علامہ شیخ عبدالحسین ہلی رحمۃ اللہ نے مقدمے کے طور پر تفسیر کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 112 پر بیان کی ہے. اسی طرح ان کی بلند شخصیت عبقریت الرضی عین بے قاف رے یہ تے الف لام رے زاد چھوٹی ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عبقریت الرضی بیان کی گئی ہے جو معروف مصنف ذکی مبارک نے 2 جلدوں میں پیش کی ہے. ان 2 افراد سے قبل علامہ شیخ محمد حسین کاشف الغطا نے ان کے بارے میں کتاب لکھی. اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سید رضی رحمۃ اللہ کے اساتذہ. اس حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ امینی 14 افراد کے نام بطور استاد سید رضی رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں. چنانچہ چند کے نام درج ذیل ہیں. سامعین یہاں پہ 6 کے نام دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے ابو سعید حسن بن عبداللہ بن مرزبان نحوی
المعروف بس سیرافی متوفی 368 ہجری. اس وقت سید رضی رحمۃ اللہ 10 سال کے بھی نہیں تھے جب ان کے پاس علم نحو سیکھا. دوسرے نمبر پہ نام ہے ابو علی حسن ابن احمد فارسی جو کہ نحوی نون ہے واو چھوٹی ہے نحوی معروف تھے اور ان کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 377 ہجری. تیسرے نمبر پہ نام ہے ہاون ابن موسیٰ. چوتھے نمبر پہ ابو یحییٰ عبد الرحیم بن محمد جو کہ ابن نباتہ مشہور تھے اور زبردست خطیب تھے متوفی 394 ہجری. پانچویں نمبر پہ نام ہے قاضی عبد الجبار شافعی معتزلی مشہور عالم تھے. چھٹے نمبر پہ نام ہے سید رضی رحمۃ اللہ کے اصل استاد فقی محدث متکلم اور شیعہ عظیم شخصیت شیخ مفید ہیں. یہاں سید رضی رحمۃ اللہ اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ کی شاگردی کی داستان قابل ذکر ہے. اب نیچے لکھا ہے الدرجات الرفیعت کے مؤلف کہتے ہیں کہ شیخ مفید کے خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے مسجد کرخ خے اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو بغداد کے قدیم محلے میں واقع تھی وہ اس میں تشریف لاتی ہیں. دونوں کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میرے حسن حسین علیہ السلام کو فقہ کی تعلیم دو. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ حیرانی کے عالم میں بیدار ہوئے اور معمول کے مطابق مسجد تشریف لے جاتے ہیں. کچھ دیر بعد محترمہ فاطمہ سید رضی رحمۃ اللہ و سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ کی والدہ اپنے بچوں سید رضی اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ اور خادموں کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتی ہیں. شیخ مفید رحمۃ اللہ ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, فاطمہ کو سلام کرتے ہیں. فاطمہ شیخ مفید رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے شیخ یہ دو میرے بچے ہیں, ان کو آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ علم فقہ کی تعلیم حاصل کریں. شیخ مفید اپنے رات کے خواب میں محو ہو جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں اور خواب بیان کرتے ہیں. اس طرح شیخ مفید رحمۃ اللہ نے ان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی. خداوند عالم نے ان پر احسان کیا اور ان پر علم و فضل کے نئے باب کھولے اور آج بھی ان کے آثار باقی و موجود ہیں. اس واقعے کو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر تحریر کیا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 33 پر سید رضی رحمۃ اللہ کے شاگرد. لکھا ہے بہت سے شیعہ و سنی بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ علامہ امینی نے 9 افراد کو ان کا شاگرد شمار کیا ہے جنہوں نے سید رضی رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے. ان میں سے آپ کے بھائی سید مرتضیٰ اور شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی. سید رضی نے مدرسہ قائم کیا جہاں طلاب درس و تدریس کے ساتھ قیام بھی کرتے تھے اور اس کا نام دارالعلوم رکھا. سید رضی رحمۃ اللہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا مدرسہ جہاں طلاب کی لام الف بے ان کی تعلیم کے ساتھ رہائش کا بھی مکمل انتظام ہو اور لائبریری بھی قائم کیا. حوالہ ہے یاد نامہ علامہ سید رضی رحمۃ اللہ اور صفحہ نمبر 29. اور اب ہم پیج 34 پر آ گئے ہیں. سید رضی رحمۃ اللہ کی تالیفات ہیڈنگ ہے. لکھا ہے علامہ امینی سید رضی رحمۃ اللہ کے آثار و تالیفات میں سے 19 کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں جن میں سے اہم ترین تالیف نہج البلاغہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام کے فرامین و خطوط پر مشتمل ہے. علامہ امینی ان 81 یعنی 81 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے دور حیات تک نہج البلاغہ کی شرح کے عنوان سے لکھی جا چکی تھیں. سید رضی کی تالیفات میں سے ہم اہم ترین کتب درج ذیل ہیں, ہم وہ بیان کر رہے ہیں. اس میں 5 ہیں. نمبر 1 خصائص الائمہ جس کی طرف مؤلف نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں اشارہ کیا ہے. نمبر 2 مجازات آثار النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ 1328 ہجری میں بغداد سے طبع ہوئی. نمبر 3 علمی خطوط 3 جلدوں پر مشتمل ہے. نمبر 4 معانی القرآن. نمبر 5 ہے کہ حقائق التاویل فی متشابہ تنزیل بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسے کشی کاف شین چھوٹی ہے اور شین پہ تشدید ہے جسے کشی نے حقائق التنزیل سے تعبیر کیا ہے. پھر اب لکھا ہے کہ مرحوم شیخ عباس قمی اپنے استاد محدث نوری سے نقل فرماتے ہیں اور ابو الحسن عمری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حقائق التنزیل شیخ توسی رحمۃ اللہ کی کتاب طبیان سے بھی زیادہ بڑی مفید اور جامع ہے. ہمیں اس کتاب کی 5ویں جلد ملی جس میں سورہ آل عمران کے ابتدا سے لے کر سورہ نساء کے وسط تک قرآن کی تفسیر ہے. اس کتاب میں سید رضی رحمۃ اللہ کی قابل قدر
روش یہ رہی ہے کہ ایک مشکل آیت کو بیان کرتے اور اس میں موجود پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان اشکالات کا مفصل جواب دیتے ہیں اور اسی ضمن میں دیگر آیات کی بھی تفسیر کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے تمام آیتوں کی تفسیر نہیں کی ہے بلکہ مشکل اور مبہم آیتوں کی تفسیر لکھی ہے. حوالہ ہے سفینۃ البحار مادہ رضا، مادہ یہی ہے جناب، مادہ رضا. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 35 پر. یہاں پر ہیڈنگ ہے سید رضی رحمۃ اللہ اور شعر گوئی. اس حوالے سے لکھا ہے کہ سید رضی شعر گوئی میں بھی مشہور تھے، لیکن شعر گوئی نے ان کی عظمت میں اضافہ نہیں کیا بلکہ وہ خود پہلے ہی عظیم تھے. سید رضی ابھی 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ قصیدہ غرہ لکھا کہ جس میں انہوں نے اپنا نسب عالی بیان کیا. بہت سے دانشمندوں نے آپ کو قریش کا بہترین شاعر بھی کہا ہے. خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ کاتب سے سنا ہے کہ ایک بزرگ جس کا نام ابو الحسین بن محفوظ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ادبیات کے ماہرین سے سنا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ زبردست شاعر قریش تھے. ابن محفوظ نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ قریش میں اچھے شاعر جو اچھے شعر کہتے تھے بہت تھے، مگر وہ کم کہتے تھے، لیکن ایسے شاعر جو زیادہ اور اچھے شعر کہتے ہوں سید رضی رحمۃ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین سید رضی رحمۃ اللہ کے القاب اور ان کی سماجی شخصیت. لکھا ہے بہاء الدولہ دیلمی نے 388 ہجری میں سید رضی کو شریف اجل کا لقب دیا. 392 میں ذوالمنقبتین کا، 398 میں رضی ذوالحسبین کا لقب ملا اور 401 ہجری میں بہاء الدولہ نے حکم دیا کہ تمام تقاریر اور مکاتیب میں سید رضی رحمۃ اللہ کو شریف اجل کے لقب سے یاد کیا جائے. سید رضی کو 380 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 21 سال سے زیادہ نہ تھی، عباسی خلیفہ الطائے باللہ، الف لام تو الف حمزہ عین اور باللہ یہ اس طرح سے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، الطائے باللہ کی جانب سے طالبین کی سرداری، حاجیوں کی سرپرستی، دیوان مظالم کی ذمہ داری جیسے عہدوں سے نوازا گیا. 16 محرم 403 ہجری میں تمام شہروں میں موجود سادات کرام کے ولی اور سرپرست منصوب ہوئے. اور ساتھ ہی لکھا ہے نقیب نقبا، اور یہاں پر حوالہ ہے نقابت و منصب تھا، وہ منصب تھا جو ممتاز محبوب عالم باتقوا کو دیا جاتا، عالم باتقوا کو دیا جاتا ہے. لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے. منصب حاضہ کا مالک درج ذیل امور کو انجام دیتا تھا اور اسے خلیفہ وقت کی تائید حاصل ہوتی تھی. اب یہاں پر لکھا ہے نمبر 1 کام کیا کہ سادات گھرانوں کی حفاظت پرورش، 2 اخلاقی و ادبی لحاظ سے لوگوں کی پرورش، 3 لوگوں کو پست مشغلوں اور غیر مشروع کاموں سے دور رکھنا، 4 شریعت محمدی کی بے حرمتی سے روکنا، 5 دوسروں پر ظلم کرنے سے روکنا، 6 حقوق کی حفاظت و ادائیگی، 7 بیت المال سے لوگوں کے حقوق طلب کرنا، 8 خواتین اور ان کی بیٹیوں کی شادیوں کی نگرانی کرنا، 9 عدالت کا قیام، اور 10ویں نمبر پہ ہے موقوفات پر نظارت رکھنا. اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے الغدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 سے لے کر 207 اور خلاصے کے ساتھ. یہ ہم نے حوالے میں جو تفصیلات تھیں وہ جان لی. اور اب اس کے بعد پھر ہم واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم حوالے میں گئے تھے. لکھا ہے کہ پر سرپرست منصوب ہوئے اور نقیب النقبہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، کہلائے جانے لگے. پھر لکھا ہے سید رضی نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو خوب نبھایا، یہاں تک کہ خلیفہ عباسی القادر باللہ کے زمانے میں خادم حرمین شریفین قرار پائے. اگرچہ یہ بات بہت واضح ہے کہ سید رضی کو یہ ذمہ داریاں اور اعلیٰ مناصب سونپنے کا اہم سبب جناب سید رضی رحمۃ اللہ کا بنی ہاشم سادات اور علویوں میں خاص اہمیت کا حامل ہونا تھا. چنانچہ عباسی خلفاء کے نزدیک سوائے اس کے کہ وہ سید رضی رحمۃ اللہ ہی کی طرح کے لوگوں کو یہ منصب دیں کوئی اور چارہ کار نہیں تھا. اور سامعین اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سید رضی رحمۃ اللہ کے متعلق دانشوروں کے اقوال، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے بہت سے دانشوروں نے سید رضی رحمۃ اللہ کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے، لیکن ہم چند افراد کے اقوال نقل کر رہے ہیں. نمبر 1 ثعلبی جو آپ کے ہم اثر تھے کہتے ہیں کہ سید رضی رحمۃ اللہ آج کے زمانے کے روشن فکر اور شریف ترین عراقی سید ہیں. وہ حسب و نسب کے لحاظ سے اصیل الف صادی لام اور ان کی شرافت
ادب و فضل آشکار ہے۔ نمبر 2، ابن جوزی نے المنتظم میں لکھا ہے کہ سید رضی بغداد کے طالبین کے بڑوں میں سے تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال تھی آپ نے بہت جلد قرآن حفظ کیا اور فقہ کو بہت جلد مکمل کیا، اور آپ دانش مند، فاضل، زبردست شاعر، بلند ہمت اور دیندار تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ نے ریشمی کپڑا ایک عورت سے 5 درہم میں خریدا۔ جب گھر لے جا کر اسے کھولا تو اس میں ابن علی بن مقلہ کا لکھا ہوا کاغذ پایا۔ سید رضی رحمۃ اللہ نے خادم سے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ جب عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے جو کپڑا خریدا تھا اس میں ابن علی بن مقلہ کے ہاتھوں کی تحریر ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کاغذ کو لے لو یا اس کی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ عورت نے پیسے دے کر سید رضی کے لیے دعا کی اور چلی گئی۔ سید رضی کی سخاوت مندانہ زندگی میں اس طرح کے منفرد واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے معاصرین میں سے مصر کے مشہور دانشمند ڈاکٹرز کی مبارک، جو کہ خود بہترین مصنف بھی ہیں، لکھتے ہیں کہ بلا شبہ سید رضی رحمۃ اللہ ایک عظیم مصنف ہیں، لیکن ان کی روش علمی روش ہے، فنی روش نہیں، اگرچہ بعض جگہ فنی روش نظر آتی ہے۔ پھر لکھا ہے دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ جب سید رضی کے شعر سننے کے بعد ان کی نثر اور دوسری تحریروں پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ سید رضی ایک اور شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایسے دانشمند ہیں جن کی تحریر گواہی دیتی ہے کہ قابل فخر ادیبوں میں سے ایک ہیں، ایسا دانشور جو لغت اور شریعت سے متعلق علوم پر لکھتا ہے اور ادبیات کی بہترین خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر سید رضی رحمۃ اللہ کے تمام آثار قلمی محفوظ رہ جاتے تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ تمام مؤلفوں اور مصنفوں میں یگانہ روزگار اور ایسے عظیم مؤلف ہیں کہ جن کی مثال نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عبقریہ الشریف الرضی، صفحہ نمبر 204 اور 205۔ اور اب آخری ہیڈنگ ہے سید رضی کی وفات۔ سید رضی 6 محرم 406 ہجری میں 47 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر وزراء، قضات اور دوسری اہم شخصیات اور ہر طبقے کے افراد ننگے پاؤں آپ کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ آپ کا گھر محلے کرخ کے کافر خے کرخ میں تھا، جہاں بے مثال مراسم ادا ہوئے۔ بہت سے مورخوں کے مطابق آپ کے جسد کو کربلا منتقل کیا گیا، آپ کو آپ کے والد کے برابر میں سپرد خاک کیا گیا۔ جو چیز تاریخ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہے۔ سید رضی کے بھائی شدت غم کی وجہ سے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، اور بھائی کا آخری دیدار بھی کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اور اسی غم میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم یعنی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریب مدت تک بیٹھے رہے۔ بہت سے شعراء کرام من جملہ سید مرتضیٰ نے آپ کی وفات پر مرثیے کہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے۔ سید رضی کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ الغدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181 سے لے کے 211، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، عبقریہ الشریف الرضی، سفینۃ البحار اور یاد نامہ علامہ شریف رضی دیکھیے۔ بس یہاں پر اتنا ہی ہے۔ تو یوں پیج نمبر 38 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں اور اس سے آگے بہت کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔